अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करेंगे एक पैगाम के साथ। देखें नाज़रीन, हम जो वीडियो बनाते हैं पहले तो मैं इस पर रिसर्च करता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ कि किस ने क्या क्या नई ट्वीट की है, कुछ लोगों को सुनता हूँ और फिर कुछ जो सियासी जमातें हैं उनके ख़ुद के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, पीटीआई का हो गया, नून लीग का हो गया, और इनके जो फिर लोगों के एमएनएस के अकाउंट्स हैं उनको देखता हूँ इन्होंने क्या क्या नया किया अपने अकाउंट्स पर। और इस तरह से सारी खबरें जमा करके जो थोड़ी बहुती खबरें जो होती हैं मेरे पास वो आपके सामने शेयर करता हूँ, और कुछ जो साफ़ी लोग हैं उनको सुनता हूँ और फिर अथेंटिक खबरें जो निकालता हूँ वो आपके सामने पेश करता हूँ, ला के शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर एक वीडियो एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, और फिर इस सारा काम करके वीडियो को अपलोड किया जाता है और आप इस वीडियो को देखते हैं। तो जो लोग भी जितने भी लोग देखते हैं, 40 42 या 100 200 जितने भी लोग देखते हैं इस वीडियो को, मैं सबसे कहता हूँ कि लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, क्योंकि ये मेहनत करते हैं और इससे मेरा भी जो है नॉलेज बढ़ता है। और मैं कोशिश करता हूँ आपको भी कोई एक पॉजिटिव कंटेंट दूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। ये 4 व्लॉग्स बना के मैं भी आवाम के मुंह पे मार सकता हूँ, जिस तरह दूसरे आज व्लॉगर मार रहे हैं जो एक गंद और गलाजत दिखा रहे हैं लोगों को। तो मैं ये काम करने से तो अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह ये तो एक टोटल हराम की कमाई हो जाएगी। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे लगता है कि बेहतर है मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के नौजवानों के लिए, ख़ुद मेरे लिए भी बेहतर है। मुझे इससे बोलने का तरीका आएगा और एक जो है हक़ और सच का साथ देने का जो अल्लाह सवाब देगा वो भी होगा। ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने, इमाम हुसैन ने फरमाया कि जिस शख्स ने ज़ालिम हुक्मरान का ज़माना पाया और उसने हाथ से या मुंह से उस ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ कुछ ना किया, तो अल्लाह ताला इस बात का हक़ रखते हैं कि जो हशर उस ज़ालिम हुक्मरान का करें वही क़यामत वाले दिन उस चुप रहने वाले का भी करें। तो इस हदीस को समझते हुए, इस हदीस की अहमियत को समझते हुए हम सब का फ़र्ज़ है कि इस वक्त जो ज़ालिम हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के हैं और इसराइल के हैं और जितने भी हैं, ये जहाँ जहाँ जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, इसराइल में जो गज़ा में, फ़लस्तीन में, और जो जिस पर हमारी खामोशी मुसलमान ममालिक के सब पर आवाज़ उठाएँ। तो इसके लिए मैंने चैनल बनाया ताकि लोगों को बता सकूं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और दूसरे मुल्कों में किस किस्म का जुल्म किया जा रहा है। और जो पाकिस्तान में बे है या उसको भी हम वक्तन फ़वक्तन उस पर भी वीडियोस बनाते हैं। कुछ अर्सा पहले उस पर वीडियो बनाई थी मैंने, जो अदाकारों और यूट्यूबर और टिकटॉकर्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। तो मकसद सिर्फ इतना बात करने का कि कोशिश करते हैं आप तक पॉजिटिव कंटेंट पहुँचाएँ, जिससे आपकी भी प्रोडक्टिविटी में इजाफ़ा और मैं ख़ुद भी जो है मेरा भी शऊर में इजाफ़ा हो। तो आप देखा करें, लाइक किया करें ताकि हमें हौसला हो, और फिर कमेंट्स में बताया करें कि आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफ़िक हैं या इख्तलाफ करते हैं। ज़ाहिर इख्तलाफ भी होता होगा कुछ लोगों को ज़ाहिर बहुत गुस्सा आता होगा उनके जब मैं कई जमातों के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। तो देखें, मैं जो बात करता हूँ आप उससे इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, और इख्तलाफ में और मुखालफत में बड़ा फ़र्क है। ये हमारी हुकूमतों को भी समझना पड़ेगा, आवाम को भी समझना पड़ेगा। आप किसी के मुखालिफ नहीं हो सकते, किसी के दुश्मन नहीं, क्योंकि इन्नमल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है। मुखालफत सिर्फ काफिर के लिए, और वो भी ऐसे नहीं कि कोई काफिर है तो बिला वजह उसके मुखालिफ हो जाओ, जब वो कोई ऐसा काम करे तब उसके मुखालिफ हो। जिस तरह हम सारे मुसलमान इसराइल के मुखालिफ हैं, उनके खिलाफ, उनके दुश्मन हैं। नेतन्याहू अगर हमारे पास ताकत होगी, मेरे पास तो इंडिविजुअल तौर पर अगर ताकत होगी, मैं उसका सर उतार दूंगा। तो ये मुखालफत किस लिए है? ये मुखालफत मुसलमान भाई के लिए है, क्योंकि उसने मेरे मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुँचाया, जिसकी वजह से मैं उसके मुखालिफ हूँ। और ये इसको कहते हैं अल्लाह के लिए मुखालफत रखना, अल्लाह के लिए दुश्मनी, अल्लाह के लिए मोहब्बत, और अल्लाह ही के लिए किसी से नफ़रत करना। हमने अल्लाह के लिए नफ़रत करनी है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी है, अल्लाह के लिए दोस्ती करनी है दूसरों से, ना कि अपने इख्तलाफात के लिए दूसरों से दुश्मनी करनी। इख्तलाफात सही है, मगर जब इख्तलाफात मुखालफत में बदल जाते हैं तो वो गलत बात हो जाती है, जो कि हमारे मुल्क में हर बंदा करता है। आप हुकूमत पर तनकीद करो, वो इसको तनकीद नहीं, वो इसको अपने ऊपर हमला समझेंगे, और फिर वो आप पर जब हमला करेंगे आपके घर वालों को उठाएंगे, वीगो डाला भी आएगा, वो फिर आखिर हद तक जाते हैं। यानी ये एक महज़ब माशरों में कभी नहीं हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इख्तलाफ किया गया। एक जय्यद सहाबी बैठे हज़रत उमर का खुतबा सुन रहे, जब हज़रत उमर खुतबा दे रहे तो उन्होंने कहा कि आपने जो कुर्ता पहना वो किधर से आया? यानी हर सहाबी को यमनी चादरों का एक एक टुकड़ा मिला था। उन्होंने कहा कि हर चादर के एक टुकड़े में तो एक कुर्ता नहीं बन सकता, तो एक कुर्ता आपके पास कहाँ से बन गया? तो आगे से हज़रत उमर ने अपने बेटे से कहा कि इसकी वजाहत करें। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि तुम्हारी जुर्रत मेरे से सवाल करो, मैं खलीफा और तुम, ये नहीं कहा उन्होंने अपने बेटे से कहा इसकी वजाहत करें। उनके बेटे फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वजाहत की कि मेरे और मेरे वालिद साहब, मैंने अपने वालिद साहब को अपना कपड़े का टुकड़ा दिया और उसमें मेरे वालिद साहब का एक कुर्ता बन गया, उनका टुकड़ा और मेरा टुकड़ा मिला के उनका एक कुर्ता बन गया।
تو یہ تھا اس دور کے حکمرانوں کا ایک طریقہ عوام کو ڈیل کرنے کا. اور یہ آج کے حکمرانوں کا طریقہ دیکھیں کہ ایک تو عوام کے ووٹ چوری کر کے حکومت میں آنا اور دوسرا پھر عوام پہ ظلم و ستم شروع کر دینا. یہ تھا ناظرین آج کا پیغام. آج کے جو تازہ ترین خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا وہ بڑا ایک ایگریسو ٹویٹ ہے, جس میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک شخص کا نام لیا, جو میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. انہوں نے کہا 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ کا افسوسناک سانحہ پیش آیا تب بھی ایک ڈکٹیٹر یحییٰ خان ملک پر مارشل لا نافذ کر کے کرتا دھرتا بنا ہوا تھا. یعنی جب 1971 کا واقعہ ہوا تو بھی یحییٰ خان ملک پر مارشل لا نافذ کر کے ملک کا کرتا دھرتا بنا ہوا تھا. سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد حمود الرحمان کمیشن بنایا, جس نے بتایا کہ یحییٰ خان نے اپنے ذاتی مفاد کے اور اپنے ناجائز اقتدار کو 10 سال تک طول دینے کے لیے ایسے فیصلے کیے جس سے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یعنی اس وقت کے ایک جرنیل یحییٰ خان نے اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی اقتدار کو 10 سال مزید طول دینے کے لیے ایسے کام کیے جس سے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اعلیٰ عدلیہ سمیت آرمی, نیوی اور ایئر فورسز کے نمائندوں کی تحقیقات کے بعد بنائی گئی. یعنی سب نے مل کر یہ رپورٹ بنایا ہے. ان تحقیقات کے دوران سینکڑوں لوگوں کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے اور 4 سال اس سانحے کی وجوہات پر تحقیقات کی گئیں. حمود الرحمان کمیشن کے مطابق ایک شخص کی ہوس اور انانے ظلم و جبر کا وہ باب رقم کیا, جس کے بعد ملک ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا, 2 ٹکڑے ہو گئے. سب سے غلط فیصلہ شیخ مجیب الرحمان کی مقبول ترین جماعت عوامی لیگ کو دبانے کا تھا, جس پارٹی نے یعنی 162 سیٹوں میں سے 107 سیٹیں جیتی. اسے دیوار سے لگا دیا گیا اور مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال کر مغربی پاکستان میں اپنی نشستیں بڑھا کر دکھائی گئی. 24 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے گئے, مگر اس رات بنگالیوں کے خلاف آپریشن لانچ کر دیا گیا. ایک طرف مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے تھے اور ایک طرف بنگالیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, کدھر گیا, نشستیں بڑھا کر 24 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اور دوسری طرف بنگالیوں کے خلاف آپریشن لانچ کیا گیا, جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50,000 افراد کا, جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی. یعنی اپنی ہی فوج نے اپنے ہی لوگوں کا, کیونکہ بنگلہ دیش تو اپنا تھا نا اس وقت بنگلہ دیش تو تھا نہیں, اس وقت تو مشرقی پاکستان تھا. انہوں نے مشرقی پاکستان میں 50,000 لوگوں کو قتل کیا, 50,000 لوگوں کا خون بہایا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان نہیں کہہ رہا, یہ ان کی بنائی ہوئی رپورٹ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, جو خود فوج, نیوی, سول سروسز اور ان سب نے مل کر بنائی ہے. یہ سب بتاتی ہے رپورٹ کہ بنگلہ دیش میں 50,000 سے زائد لوگوں کا خون بہا اور ان کا ووٹ چوری کیا گیا اور ان کے منتخب کردہ لیڈر مجیب الرحمان کو جیل میں ڈالا اور اس کی پارٹی عوامی لیگ کو بھی توڑا گیا, دیوار کے ساتھ لگایا گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب فرماتے ہیں آج پاکستان میں وہی حالات بنا دیے گئے ہیں, بالکل وہی حالات بنا دیے گئے ہیں. یاد رکھیں سٹوری بالکل سیم ہے لیکن کریکٹر جو ہے نا, کردار مختلف ہے. ہم مجیب الرحمان کی جگہ آپ لے آئیں عمران خان کو, عوامی لیگ کی جگہ آپ لے آئیں اور پی ٹی آئی کو, اور جناب وہ جو یحییٰ خان تھا اس کی جگہ لے آئیں آپ ایک اور شخص کو, آگے اس کا نام خان صاحب نے خود لکھا ہے, جو 1971 میں تھے. پاکستان میں آج بالکل وہی حالات ہیں جو 1971 میں تھے, اور وہ شخص جس کا میں نے نام لیا خان صاحب نے لے لیا. عاصم منیر نے 9 مئی کا فالس فلیگ ملک کی مقبول ترین پارٹی تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کروایا. پہلے عمران خان صاحب پتہ کیا کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فالس فلیگ آپریشن کروایا, جنہوں نے فوٹیج چڑھائی انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کروایا. لیکن آج پہلی دفعہ عمران خان سے سیدھا نام لیا کہ عاصم منیر نے فالس فلیگ آپریشن کروایا. 2 راتوں میں تحریک انصاف سے منسلک 10,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور 10,000 لوگوں کو 2 راتوں میں بغیر کسی تحقیق کے گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد پارٹی کو کچلنے کا سلسلہ شروع ہوا. ملک کی سب سے بڑی جماعت کی تمام تر سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائی گئی. کوئی تحریک انصاف کا پرچم اٹھانا تو اسے اٹھا لیا جاتا. ہماری امیدواروں ان کی فیملیز کو اغوا کیا گیا, ہم سے ہمارا حق چھینا گیا, نشستیں چھینی گئی. 8 فروری کو باہر نکل کر اس سارے بیانیے کو عوام نے زمین بوس کر دیا. 8 فروری انقلاب کا دن تھا جب لوگوں نے ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ دیے اور تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دلوائی. کمشنر پنڈی نے جب ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انتخابی دھاندلی کا پردہ چاک کیا اور 50 ہزار ووٹوں کی دھاندلی کا اعتراض کیا تو دھاندلی کے جرم میں ملوث قوتوں نے ان کے ذہنی توازن بگڑنے کا بھونڈا بیانیہ بنا کر انہیں غائب کر دیا. اب نہیں پتہ کسی کو وہ بیچارہ کمشنر جس نے کہا تھا کہ جی میں نے خود
لوگوں کے ووٹ چوری کرنے میں مدد کیا. وہ جو بیچارے کا ضمیر جاگا اس کا بغیر ایسا کیا. آپ کو اس وقت کہیں وہ کمشنر صاحب نظر نہیں آئیں گے. اللہ ان کی جدھر بھی ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور اگر تو وہ زندہ ہے تو ان کی زندگی کو آسان کرے, اگر تو اللہ نہ کرے اگر تو ان ظالموں نے انہیں مروا دیا تو اللہ ان کے قبر میں ان کو اس کا پورا اجر دے, جو انہوں نے عوام پر بڑا احسان کیا. یہ بتا کے اپنے ضمیر کی آواز سنی, انہوں نے بتایا آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ ہم کدھر گئے وہ بندہ, بالکل کسی کو معلوم نہیں, کسی کو معلوم نہیں, لیکن ہم انہیں بھولنے نہیں دیں گے, بالکل نہیں بھولنے دیں گے. اس کے بعد پھر ایک لمبی ٹویٹ عمران خان نے کہی 9 مئی کے اصل مجرم جنہوں نے CCTV فوٹیج چڑھائی انہوں نے 9 مئی کو کروایا. یہ ساری فوٹیج ہے عمران خان کی. اس کے بعد عمران خان کے آخری جو ساری بہت لمبی ہے, اس کے بعد آخر سے میں پڑھوں گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آنے تمام تر مراد دسمبر تک پارٹی کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا, اور انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لاہ عمل کا اعلان کروں گا. یعنی پروٹیسٹ کا لاہ عمل یا کس چیز کا لاہ عمل یہ خان صاحب بتائیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے پارٹی نے اور پارٹی کے ورکروں نے, کارکنوں نے. یہ تھی آج کی ٹویٹ. اب آ جائیں ناظرین, یہ کہ جو نیپال میں جو کچھ ہوا, یہ خان صاحب کا تو ٹویٹ پتہ چل گیا. خان صاحب کا موڈ اس ٹویٹ سے واضح پتہ چلتا ہے, کوئی ان کا بیک اپ کا کوئی پلان نہیں ہے ان کا آگے مزید انشاءاللہ اس جنگ کو چلانے کا اور انشاءاللہ اس میں فتح حاصل کرنے کا پورا پلان ہے. یہ ٹویٹ آپ کو بتا رہی ہے, نام لے کے انہوں نے لوگوں کا بتایا اور لوگوں کے کرداروں کا بتایا. اب آ جائیں ناظرین نیپال میں جو کچھ ہوا ہے. کئی لوگ پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں جی نیپال کی صورتحال اس سے بہت مختلف ہے, نیپال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. حسن ایوب PMLN کا ایک بندہ ہے حسن ایوب, اس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جناب پاکستان میں تو صرف پنجاب کی پولیس 3 لاکھ ہے, تو یہ عوام نکلی تو پولیس نے نہیں چھوڑنا. یعنی سیدھی عوام کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں پولیس کی تعداد بہت ہے اور دیگر پیراملٹری فورسز کی تعداد بہت ہے, تو پاکستان میں ایسا ہو نہیں سکتا, ہم کچل کے رکھ دیں گے. یعنی وقت آ گیا کہ اب حاکموں کو ڈراوا دینا پڑ رہا ہے عوام کو کہ جی نکلو گے تو پولیس مارے گی. یہ وقت آ جائے تو یاد رکھیں کہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ عوام ضرور نکلے گی, اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی عوام ضرور نکلے گی. ہو سکتا ہے اس میں دیر ہو جائے, ہو سکتا ہے جلد نکلا ہے, مگر نکلے گی. 50% سے زیادہ پاکستان کی عوام, 50% پاکستان کی عوام غربت کی شرح سے بھی نیچے چلی گئی. یعنی ایک ہوتا ہے غریب عوام, ایک ہوتا ہے غربت کی شرح سے بھی نیچے چلے جانا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. پہلے یہ تھی 44% کی تعداد, لیکن جب سیلاب آیا سیلاب کے بعد یہ تعداد ہوگی 50% پر, اور یہ 50% یہ لوگ بتا رہے ہیں 50% یہ لوگ بتا رہے ہیں 50% سے بھی زیادہ تعداد ہے جو غربت کی شرح سے نیچے چلی گئی ہے. تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ عوام نکلے گی, اور ان سب کے چہرے عوام جانتی ہے, اور ان سب کو انشاءاللہ عوام سبق سکھائے گی. عوام نے بڑا قربانیاں دی ہیں, عوام نے اس پاکستان میں رہنے کی قیمت جھکائی ہے. 170-60 پٹرول کی قیمت عوام 250-300 روپیہ دے رہی ہے, تو یہ عوام کی جیب پر ڈاکہ مار رہے ہیں سارے. تو یہ دیکھیں اب جو اس وقت سیلاب متاثرین پر آ جائیں. سیلاب نے بہت زیادہ نقصان کیا. سیلاب متاثرین کی 2 کشتیاں الٹ گئی, درجنوں افراد جان بحق ہو گئے. یعنی 2 کشتیاں الٹی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے 2 عورتیں اور کئی بچے اور کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں, درجنوں لکھا ہوا ادھر. یعنی کئی لاتعداد لوگ شہید ہو چکے ہیں. سیلاب میں فوت ہیں وہ یاد رکھیں شہید ہیں. اور پھر جو ایک رپورٹ جاری ہوئی کہ جو بڑی کشتیوں میں چور بڑی کشتیوں میں آ کر گھروں میں جو قیمتی سامان لے جاتے ہیں, سیلاب متاثرین کا شکوہ. یعنی ایک طرف تو لوگ بیچارے اپنے گھروں سے چلے گئے, الٹا ان کے گھروں میں بھی چوریاں ہو رہی ہیں. چور اچھی کشتیاں لے کے آتے ہیں, وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں, اور ہمارے جو سرکاری کشتیاں وہ مرین نواز ان پر ٹک ٹاک بنا رہی ہیں. چور اپنی کشتیوں کو بالکل صحیح استعمال کر رہے ہیں, وہ چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں. ہماری مریم نواز جنہوں نے کشتیاں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے بنوائی ہیں, وہ کشتیاں اپنے ارد گرد لے کر وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں. یہ حکومت کی کارکردگی ہے اس سیلاب پر. اور پھر انہوں نے جب سیلاب چلا جانا ہے, انہی بیچارے لوگوں جن کا نقصان ہوا ان کے نام پر انہوں نے جناب پیسے اکٹھے کرنے. اور پھر پیسے جانے کی طرح پچھلے سال جب سیلاب آیا تھا کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو بناؤ, سارے پیسے ان لوگوں نے کھا لیے, اور 11 ارب روپیہ 11 ارب ڈالر اکٹھا ہوا تھا. 11 ارب ڈالر اکٹھا ہوا تھا. یہ ایک ڈالر کے لیے مرتے پھرتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر. 11 ارب ڈالر اکٹھا ہوا, اور اس میں سے حکومت بتاتی ہے کہ 2 ارب ڈالر خرچ کیا ہم نے, لیکن حکومت یہ بتا رہی ہے کہ 2 ارب. اول 2 ارب بھی نہیں خرچ کیا, وہ 2 ارب بھی ان کے MN کھا کھو گئے ہوں گے. لیکن حکومت کے ریکارڈ کہ ہم مان لیتے ہیں یار چلو آپ نے 2 ارب ڈالر خرچ کیا, وہ پیچھے 10 ارب ڈالر کدھر گیا. تو یہ تو ان کے حالات ہے. 11 ارب ملتا ہے, ان میں سے 5% خرچ کرتے ہیں عوام پر, اور باقی 99% جو ہیں 95% جو ہیں کھا پی جاتے ہیں. جناب جو ادھر ہوا نیپال کی تو آپ کو بتا دی کہ پاکستان میں انشاءاللہ ضرور نیپال جیسا کچھ نہ ہو. میں تو کہتا ہوں اللہ نہ کرے ہمارے ملک کو اس طرح سے گزرنا پڑے, مگر یہ حالات اسی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں ناظرین, جن لوگوں نے ہمیں انصاف دلانا نا, جو ہمارے ججز, ان کا کیا حالات ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے جناب امریکہ جانا تھا اور ان کو امریکہ نہیں جانے دیا جا رہا. جسٹس منصور علی شاہ کو باہر جانے کے لیے NOC دینے سے انکار.
یعنی جو ہمارے چیف جسٹسوں کا یہ حال ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتے، یعنی پوری طرح نظام کی بازو مروڑ دی گئی ہے، ججوں کو بھی ملک سے نہیں باہر جانے دیتے، تاکہ انہوں نے کوئی فرار نہیں ہونا۔ امریکہ میں ان کو کئی لوگ بلاتے ہیں اور ادھر وہ جا کے بڑے آدمی ہیں، جج ہیں، تو اس لیے ہوتا ہے بڑے لوگوں کا، لیکن یہ ان کو باہر نہیں جانے دے رہے۔ اب ٹرمپ نے جو آپ کو یاد قطر نے حملہ کیا اسرائیل نے حملہ کیا قطر پر، اس پر ٹرمپ نے کیا بیان، اور قطر وہ ملک ہے، یاد رکھیں میں نے کیا کہا کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، اور قطر وہ ملک ہے جس نے امریکہ کو $400 ملین کا طیارہ گفٹ کیا ٹرمپ کو، جس نے 1.6 ٹریلین کی امریکہ میں جا کے سرمایہ کاری کی، جس کے امریکہ میں اڈے موجود ہیں، امریکہ کے قطر میں اڈے موجود ہیں۔ اس کے باوجود جب قطر اسرائیل نے حملہ کیا تو ٹرمپ کا پیغام دیکھیں جو ٹرمپ نے دیا، دوحہ میں حملے کا فیصلہ میرا نہیں بلکہ نیتن یاہو کا تھا، اس سے خوش نہیں ہوں، میں نے اسرائیلی حملے کے بارے میں قطر کو پیش گئی مطلع کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وارننگ دینے میں تاخیر ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوحہ میں میری مرضی سے حملہ نہیں ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا، نیتن یاہو نے حملہ کیا، میں چاہتا تھا کہ ان کو جلد سے جلد خبر دوں، لیکن خبر دینے میں ناکام رہا اور قطر کا نقصان ہوا۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ میں اس حملے کی مذمت کرتا ہوں، یعنی امریکہ نے مذمت بھی نہیں کی، ٹرمپ نے قطر پر حملے کی مذمت بھی نہیں کی، اور یہ پاکستان جو ہے یہ ٹرمپ سے دوستی کر کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ جی ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے۔ اور بھائی جب انڈیا نے آپ کو مارنا ہے نا یا اسرائیل نے آپ کی طرف آنا ہے تو یہ امریکہ نے آپ کے لیے بھی کچھ نہیں کرنا، اتنا کچھ انہوں نے قطر نے امریکہ کے لیے کیا، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کے ٹرمپ کا جو نیچرل الائنس ہے نا، جو امریکہ کے نیچرل الائنس ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان کا صرف دوست چائنا ہے اور مسلم ممالک افغانستان، ترکی، ایران، ان کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے پاکستان کو، اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ پاکستان مسلم سربراہ بن سکتا ہے، واحد ایٹمی ملک ہے، پاکستان کی فوج سب سے تگڑی ہے، تو پاکستان ملکی اسلامی ملکوں کا سربراہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہم رہے لوگوں کے سامنے عمران خان کے ذہن میں تھی یہ چیز، وہ سربراہ بنتا تھا، وہ جگہ جگہ اسرائیل کی بھی بات کرتا تھا، مسجد اقصی اور اسرائیل کے خلاف بولتا تھا، ترکی اس کو کہتا تھا، ترکی نے عمران خان صاحب سے چیزیں پوچھ کر کرتا تھا ترکی۔ ادھر ہمارا جو چھوٹو ڈون شہباز شریف، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، بھاگتا پھرتا ہے، لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، ایسے اشارے کر کے مشکل سے سلام کرتا ہے۔ 1.5-3 گھنٹے کی ملاقات کی تھی پیوٹن نے عمران خان کے ساتھ، اور یہ بندے کو وہ تھوکتے بھی نہیں ہیں اس کے منہ پہ۔ خیر یہ تھی ناظرین آج کی خبریں، تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کافی لمبی ویڈیو بن گئی ہے، تو یہ تھی ویڈیو۔ آپ کو اگر پسند آئی ہے تو جس طرح میں نے شروع میں کہا، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں، تو اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔